प्यारी जमीन। पर्ल एस बक के नॉवल द गुड अर्थ का उर्दू तर्जुमा। 21वां हिस्सा। सिपाहियों की रवानगी के बाद बाप बेटों ने पहली मर्तबा यह मुत्तफ़िका फैसला किया कि इस नादिर गर्दी के आसार को यकलख्त मिटा देना चाहिए। चुनांचे एक बार फिर बढ़ियों और मेमारों को बुलाया गया। दरोदालान की सफाई और टूटी हुई कुर्सियों की मरम्मत होने लगी। हौजों का गंदा पानी निकालकर ताज़ा पानी भरा गया। बड़ा लड़का दोबारा रंग बिरंगी मछलियां लाया, फूलों के नए पौधे लगाए और पेड़ों की टूटी हुई डालियों की गांठ छांट की। साल भर के अंदर हवेली में वही पुरानी रौनक आ गई। हर लड़का अपनी अपनी डेहड़ी में रहने लगा और जिंदगी असरे नौ पुरअमन हो गई। चचाजाद भाई की दाश्ता बांदी को हुक्म दिया कि मरते दम तक अपनी सास की खिदमत में रहे। वो तो यूं ही जान हार हो रही थी। उसे कफनाने का काम भी उसी लौंडी के सुपुर्द किया गया। वांगलुंग को ऐन मुसरत हुई कि उसने जो पिल्ला जना था वो लड़का नहीं लड़की थी, क्योंकि अगर ये लड़का होता तो उसके दिमाग आसमान पर होते और वो खानदान से मसावी हुकूक का मुतालबा करता, लेकिन लड़की का होना न होना बराबर था। बांदी ने बांदी पैदा की और उसके मर्तबे में कोई फर्क न आया। ताहम वांगलुंग ने दूसरों की तरह उससे भी इंसाफ किया। उससे कहा कि बुढ़िया की मौत के बाद उसका कमरा और पलंग तेरे इस्तेमाल में रहेगा। सच तो यह है कि 60 कमरों में एक कमरे की कमी कैसे अखर सकती थी। लौंडी को उसने चंद रुपए भी दिए। इस सलूक से वो मुतमईन हुई। बस उसे एक चीज का कल्क था, जिसका इस मौके पर उसने जिक्र भी कर दिया। मेरे आका, यह रकम आप मेरे जहेज के लिए बचा रखिए। अगर आप मेरी जिंदगी सुधारना चाहते हैं तो किसी सीधे सादे गरीब आदमी से मेरी शादी करा दीजिए, आपको सवाब होगा। एक मर्द के साथ रह चुकने के बाद पलंग पर मुझे तने तनहा नींद नहीं आती। वांगलुंग ने फौरन वादा कर लिया और उसी वक्त उसे एक भूली हुई याद आई। आज वो इस बांदी का ब्याह किसी किसान से रचाने का इरादा कर रहा था, लेकिन एक दिन वो था जब वो इसी हवेली में एक लौंडी से शादी करने आया था। कितनी मुद्दत हो गई, उसने ओलान को याद भी न किया था। अब उसकी याद आते ही वो उदास हो गया। यह तो नहीं कहा जा सकता कि वो मगमूम हुआ, क्योंकि अब यह सदियों पहले का वाकया मालूम होता था। हाँ, तबीयत पर पिछली बातों के ख्याल से बारसा जरूर आ गया। उसने अफसरदा आवाज में कहा, इन चुनिया बेगम के मरते ही मैं तेरे लिए कोई शौहर तलाश करूंगा और इसमें ज्यादा देर न लगेगी। वांगलुंग ने अपना वादा पूरा किया। एक दिन सुबह उस बांदी ने आकर कहा, मेरे मालिक, अब अपना कहा कीजिए, क्योंकि आपकी चची आज सुबह मरी हुई मिली और मैंने उन्हें ताबूत में रख दिया है। वांगलुंग सोचने लगा कि अपने कारिंदों में से किसे आमादा करे। इतने में उसे उस हकले लौंडे का ख्याल आया, जिसकी बदौलत चुंकी जान गई थी और जिसके दांत बाहर निकले हुए थे। यह जुर्म दानिस्तगी में उससे सरजद न हुआ था। इसमें कोई ऐसी खराबी भी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह कि मुझे और किसी का इल्म भी नहीं। उस लड़के की तलबी हुई। अब वो बड़ा हो गया था, लेकिन अब भी लठ का लठ था और उसके दांत उतने ही बड़े थे। वांगलुंग दीवान खाने के चबूतरे पर जाकर बैठा और उन दोनों को हाजिर होने का हुक्म दिया। इस अजीबो गरीब नज़ारे से पूरी तरह लुत्फ अंदोज होने के लिए अपने हर लफ्ज को तौल तौल कर वो कहने लगा, सुनो जी, अगर पसंद हो तो यह औरत तुम्हारी हो सकती है। मेरे चचा के बेटे के अलावा किसी ने अब तक इसे हाथ नहीं लगाया। मर्द ने बसद शुक्र उसे कबूल किया, क्योंकि औरत तंदुरुस्त भी थी और खुश मिजाज भी। अलावा बरी उस जैसे गरीब को इससे बेहतर बीवी कहाँ मिल सकती थी। जब वांगलुंग इस मसनद से नीचे उतरा तो उसे महसूस हुआ कि जिंदगी के तमाम अरमानों की तकमील हो चुकी। उसने जो कुछ तसव्वुर किया था उससे कहीं ज्यादा दुनिया ने उसे दिया, और यह समझना उसके लिए नामुमकिन था कि यह सब किस तरीके से हासिल हुआ। कहीं आज जाकर उसके दिल को यकीन आया कि अब उसे वाकईतन सुकून मुयस्सर आएगा और वो धूप में जी भरकर ऐंड सकेगा। दरअसल यह उसके आराम का जमाना था, क्योंकि उसकी उम्र 65 के लगभग हो गई थी। उसके पोते भी तेजी से परवान चढ़ रहे थे। उनमें से 3 उसके बड़े लड़के के बेटे थे और 2 मंझले के। वांगलुंग का छोटा बेटा भी जल्द ब्याह दिया जाएगा और फिर उसके तमाम फराइज खत्म हो जाएंगे और उसे किसी किस्म का तरद्दुद न रहेगा।
لیکن وائے قسمت سکون پھر بھی نہ ملا۔ ان سپاہیوں کا دھاوا گویا شہد کی مکھیوں کا ہلہ تھا جو جانے کے بعد اپنے ڈنکوں کے نشان پیچھے چھوڑ جاتی ہیں۔ بڑی اور مجھلی بہویں جب تک ساتھ رہیں کسی نہ کسی طرح نباہ ہوتا رہا، لیکن اب جدا ہوتے ہی وہ ایک دوسری سے انتہائی نفرت کرنے لگی تھیں۔ اس کا اظہار ان چھوٹی موٹی لڑائیوں میں ہوتا تھا جو ان عورتوں میں ہوتی رہتی ہیں جن کے بچے ساتھ کھیلتے اور کتے کے پلوں کی طرح لڑتے رہتے ہیں۔ ہر ماں اپنے بچے کے بچاؤ کے لیے دوڑتی تھی اور دوسرے بچوں کی پٹائی کرتی تھی، کیونکہ اس کی اولاد تو گویا کبھی غلطی کر ہی نہ سکتی تھی۔ اسی وجہ سے دونوں عورتوں میں تناتنی رہتی تھی۔ لیکن ان کے جلاپے کا بحران وہ تاریخی دن تھا جب چچا زاد بھائی نے شہری عورتوں کا مذاق اڑایا تھا اور دیہاتی حسن کی داد دی تھی۔ اپنی بھوج کو حقارت سے دیکھ کر بڑی بہو اکڑتی ہوئی باہر نکل گئی تھی۔ اس کے بعد اسے سنا کر ایک روز اپنے شوہر سے بآواز کہا، گھر میں کسی ننگے حیا عورت کا وجود بھی کیا قیامت ہے کہ جب غیر مرد اسے گوشت کا پسندہ کہے تو وہ کھلے خزانے قہقہے لگائے۔ منجلی بہو بھی جلتے ہوئے تمنچے سے کیا کم تھی، تڑ سے جواب دیا، میری ننند کا حسد دیکھو کہ کسی مرد نے ٹھنڈی مچھلی کہہ دیا تو کوئلوں پر لوٹنے لگی۔ اس کے بعد دونوں کی نفرت غضب آلود چتونوں سے صاف ظاہر ہونے لگی، لیکن بڑی کو کیونکہ اسے اپنی تربیت کا غرہ تھا، اسی لیے وہ اس کے وجود سے بے اعتنائی برت کر اپنی حقارت کا ثبوت دیا کرتی تھی۔ البتہ جب اس کے بچے اپنے ڈیوڑی سے باہر نکلتے تو وہ پکار کر کہتی، بدتمیز بچوں کے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ یہ وہ اپنی بھوج کے منہ پر کہہ دیتی تھی جو سامنے کی ڈیوڑی پر اس وقت کھڑی ہوتی تھی۔ پھر وہ بھی بپھر کر اپنے بچوں کو تلقین کرتی تھی، سپولوں کے ساتھ نہ کھیلنا ورنہ تمہیں کاٹ کھائیں گے۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ دونوں عورتوں کی دشمنی بڑھتی گئی۔ دونوں بھائیوں کی ناچاقی نے آگ پر گھی کا کام کیا۔ بڑے بھائی کو یہ ڈر رہتا تھا کہ بیوی جو زیادہ اعلیٰ خاندان اور شہر کی تربیت یافتہ تھی میرے خاندان کو حقیر نہ سمجھنے لگے۔ چھوٹے بھائی کو یہ کھٹکا کہ بڑے کی فضول خرچی جائیداد کے بٹوارے سے پہلے اس کا صفایا نہ کر دے۔ بڑے بھائی کو شرم آتی تھی کہ گھر میں جو کچھ خرچ ہوتا اور باپ کے پاس جو جمع پونجی تھی اس کی دمڑی دمڑی کا حساب منجلے بھائی کو معلوم تھا، کیونکہ ساری آمدنی پہلے اسی کے ہاتھ آتی تھی۔ حالانکہ وانگلنگ خرچ و آمد کا ذمہ دار تھا، لیکن بڑے کو اس کی تفصیل کا کچھ پتہ نہ ہوتا تھا۔ اس کے برعکس منجلے کو ہر چیز کا علم تھا۔ بڑے کو بچوں کی طرح بات بات پر باپ کی رائے لینی ہوتی تھی، اس لیے جب عورتوں کے دل میں کھوٹ پڑا تو مردوں میں بھی کھلم کھلا دشمنی ہو گئی۔ ان کی ڈیوڑی میں ایسی باد مخالف چلنے لگی کہ وانگلنگ بھی تل ملا اٹھا اور سکون پھر اس کے لیے حرام ہو گیا۔ طرفہ یہ کہ درپردہ وانگلنگ اور کمل کے تعلقات بھی کشیدہ ہو گئے تھے۔ یہ حادثہ اس دن پیش آیا کہ جب اس نے اس جوان باندی کو چچا زاد کے چنگل سے چھڑایا تھا۔ بس اسی دن سے ناشپاتی اپنی مالکن کی مشق ستم کا نشانہ بنی ہوئی تھی، گو کہ وہ دن رات اس کی خدمت میں چپ چاپ حاضر رہتی، دن بھر اس کے لیے چلم بھرتی اور یہ لا وہ لا میں چھپا چھپ دوڑی پھرتی۔ رات کو بھی جب کبھی وہ بے خوابی کی شکایت کرتی تو یہ لونڈی اس کے ہاتھ پاؤں دباتی رہتی، مگر کمل کا منہ جب دیکھو تو بڑے کی طرح پھولا رہتا تھا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ اس باندی ناشپاتی سے جلنے لگی تھی۔ وانگلنگ کے آتے ہی اس الزام پر اسے باہر نکال دیتی تھی کہ وہ اسے تاکا کرتا ہے۔ اب تک حقیقت میں وانگلنگ کے لیے یہ باندی ایک یتیم بچی تھی جس کی دیکھ ریکھ وہ اسی حد تک کرنا چاہتا تھا جس حد تک اپنی معذور بیٹی کی۔ لیکن جب کمل نے یہ مسئلہ چھیڑا تو وانگلنگ نے اسی نظر سے اسے دیکھا۔ اسے کمل کے شبہات واقعات پر مبنی معلوم ہوئے، کیونکہ لونڈیا دراصل ہزار حسینوں میں ایک حسین تھی۔ ناشپاتی کے پھول کی طرح وہ پیلی تھی اور اسے دیکھتے ہی وانگلنگ کے سرد خون میں کوئی چیز جوش مارنے لگی جو 10-12 سال سے بالکل سرد تھی۔ بظاہر وہ کمل سے ٹھٹھول کرتا رہا، اخاہ کیا تمہارا خیال ہے کہ اب بھی مجھ میں شہوانی جوش باقی ہے؟ اللہ کی بندی، میں تو 3 برس تمہاری خوابگاہ کا رخ نہیں کرتا۔ لیکن یہ کہتے وقت بھی اس کی نگاہیں باندی پر لگی ہوئی تھیں اور وہ ہیجان کے عالم میں آ رہا تھا۔ اور سب معاملات میں کمل جاہل ہو تو ہو، لیکن اس کوچے سے خوب ہی واقف تھی۔ مردوں کی اڑن گھائیوں کو وہ جانتی تھی اور یہ بھی سمجھتی تھی کہ بڑھاپے میں ایک بار پھر تھوڑی سی دیر کے لیے جوانی کی لو بھڑک اٹھتی ہے،
لہٰذا اس باندی پہ وہ بہت خفا ہوئی اور یہ سوچنے لگی کہ چائے خانے کے ہاتھ اسے بیچ دے، لیکن اسے اپنا آرام سب پہ مقدم تھا، اور کوئل چونکہ بوڑھی اور کاہل ہو گئی تھی، اس لیے اس لونڈی ناشپاتی کو علیحدہ کرنے کی اسے ہمت نہ ہوتی تھی۔ یہ ایک ہی پھرتیلی تھی اور مالکن کی ضرورت کو اس سے پہلے بھانپ جاتی تھی۔ کمل کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اسے رکھے یا نکالے، اور اس حیض بیض کی وجہ سے اس کا غصہ بڑھتا ہی جاتا تھا۔ اس کے ساتھ رہنے کے لیے بڑا پتا چاہیے تھا۔ وہ اتنی چڑچڑی ہو گئی تھی کہ وانگ لونگ کئی روز اس کے کمرے کا رخ نہ کرتا۔ وہ اپنے دل کو یوں تسلی دے لیتا کہ وہ جلد راہ راست پہ آ جائے گی، بس ذرا سے صبر کی ضرورت ہے۔ لیکن اس دوران میں اس حسین اور نوجوان باندی کا خیال اسے اس شدت سے ستانے لگا جس کی خود اسے بھی توقع نہ تھی۔ ایک ان عورتوں کی چینچی ہی کا رونا ہو تو سہ لیا جائے، لیکن وانگ لونگ کے چھوٹے بیٹے نے ایک نیا قصہ چھیڑا۔ یہ لڑکا بڑا کم سخن تھا اور بھولی ہوئی کتابوں سے چپکا رہتا تھا۔ لوگ جب دیکھتے تو یہی کہتے کہ ایک چھریرے بدن کا لڑکا بغل میں کتابیں دبائے جا رہا ہے اور اس کے پیچھے کتے کی طرح بوڑھا معلم لگا ہوا ہے۔ لیکن جب سپاہیوں کا ڈیرا یہاں پڑا ہوا تھا تو لڑکے کو ان کی صحبت کا چسکا لگ گیا تھا۔ وہ بڑے شوق سے جنگ و جدل اور لوٹ مار کے قصے سنا کرتا تھا۔ ان کے جاتے ہی وہ معلم سے زمانہ قدیم کی لڑائیوں اور ڈاکوؤں کے قصے منگوا کر پڑھنے لگا۔ اس کا دماغ ان خرافات سے بھر گیا تھا۔ ایک روز وہ اپنے باپ کے پاس پہنچا اور کہا، اپنے مستقبل کے متعلق میں فیصلہ کر چکا ہوں، میں سپاہی بن کر لڑنے جاؤں گا۔ یہ سن کر وانگ لونگ کو ایسا معلوم ہوا گویا آج تک اتنا بڑا صدمہ اسے کبھی نہ پہنچا تھا، اور وہ چیخ اٹھا، یہ کیا پاگل پن ہے؟ کیا بیٹوں کے ہاتھ مجھے کبھی امن نصیب نہ ہوگا؟ پھر وہ اپنے بیٹے کو ملائمت اور متانت سے سمجھانے بجھانے لگا، کیونکہ اس کی بھویں اوپر چڑھ گئی تھیں۔ باپ نے کہا، پرانی مسل ہے کہ عمدہ فولاد سے کیل نہیں بنائی جاتی، اور نہ سپاہی کا پیشہ کسی شریف کے لیے ہے۔ تم میرے چھوٹے بیٹے ہو، اس لیے سب سے زیادہ عزیز ہو۔ تم اگر سپاہی کا بانا لیے صحرا نوردی کرتے پھرو گے تو مجھے راتوں کو کیوں کر نیند آئے گی؟ لیکن لڑکے کا فیصلہ اٹل تھا۔ ابرو پر بل ڈال کر اس نے جواب دیا، میں تو سپاہی بن کر رہوں گا۔ وانگ لونگ منت سماجت پہ اتر آیا، تم جس تعلیم گاہ میں جانا چاہو میں بھیجنے کو تیار ہوں۔ دکن کے کالجوں میں یا عجیب و غریب علوم سیکھنے کے لیے کسی بدیسی مدرسے میں جانا چاہو تو بھی مجھے انکار نہیں۔ سپاہی نہ بنو تو میں تمہیں حصول تعلیم کے لیے دیس بدیس جانے کی اجازت دے سکتا ہوں۔ مجھ جیسے زمیندار اور رئیس کی حد تک نہیں تو کیا ہے کہ اس کا بیٹا سپاہی بن جائے۔ جب لڑکے نے اس کا بھی کوئی جواب نہ دیا تو باپ نے پھر چمکار کر کہا، للہ یہ تو بتاؤ کہ تم پر سپاہی بننے کا جنون کیوں کر سوار ہوا؟ لڑکے نے آنکھیں پھاڑ کر جواب دیا، ایسی زبردست جنگ ہونے والی ہے جس کی مثال نہ ملے گی۔ ایسا انقلاب ہوگا، وہ گھمسان کی لڑائی ہوگی جس کا جواب تاریخ میں نہیں، اور ہماری زمین پر کسی کا قبضہ نہ رہے گا۔ وانگ لونگ کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ آج تک کسی بیٹے نے ایسی بات اس سے نہ کہی تھی۔ سخت تحیر کے عالم میں اس نے پوچھا، تمہاری بکواس کو سمجھنے سے میں اپنے آپ کو قاصر پاتا ہوں۔ ہماری زمین پہ کس کا قبضہ ہے؟ وہ تو بالکل آزاد ہے۔ میں اپنی مرضی کے مطابق اسے پٹے پر دیتا ہوں، اور اس کے بدلے مجھے اناج اور سونا ملتا ہے جس سے تمہاری پرورش ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ تم کس قسم کی آزادی چاہتے ہو یہ مجھے کیا معلوم ہے؟ لیکن لڑکا تلخی سے بڑبڑاتا رہا، یہ باتیں آپ کی سمجھ میں نہ آئیں گی کیونکہ آپ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ وانگ لونگ غور و فکر میں ڈوب گیا۔ لڑکے کے درد مند چہرے کو دیکھ دیکھ کر وہ دل ہی دل میں کہنے لگا، میں نے اسے پیدا کیا اور اس کے آرام کے لیے ہر قسم کا سامان مہیا کیا، حالانکہ زمین کی نگرانی کے لیے کوئی لڑکا نہیں۔ پھر بھی میں نے اسے وہاں سے ہٹا کر لکھنے پڑھنے کا موقع دیا۔ گو 2 عالموں کے ہوتے ہوئے گھر میں اب کسی تیسرے کی ضرورت نہیں۔ ان خیالات میں غلطاں و پیچاں ہونے کے باوجود رہ رہ کر یہ خیال اس کے ذہن میں چکر لگا رہا تھا، اس لڑکے کو سب کچھ میں نے ہی دیا ہے۔ یہ لڑکا مردوں کی طرح اونچا پورا ہو گیا تھا، گو سبزۂ آغاز کا زمانہ تو نہ تھا، پھر بھی اس کی کوئی بات جنس کی طرف اشارہ نہ کرتی تھی۔
اور اس وجہ سے وانگ لنگ نے رکتے رکتے آہستہ سے کہا، شاید اس کی ایک ضرورت باقی رہ گئی۔ پھر زور سے پوچھا، بیٹے اگر تم چاہو تو شادی کا انتظام جلد ہی ہو سکتا ہے۔ یہ سنتے ہی لڑکے کی آنکھوں میں غصے کے مارے لپک سی اٹھی اور اس نے حقارت سے کہا، پھر تو 1 منٹ کے لیے بھی اس گھر میں نہ ٹھہروں گا۔ بھائی جان کی طرح میرے لیے عورت دنیا و عاقبت نہیں۔ وانگ لنگ فوراً تاڑ گیا، اس کا اندازہ غلط تھا، اس لیے جلدی سے اپنی غلطی کی تلافی کے لیے بولا، نہیں نہیں، تمہاری شادی نہیں ہوگی، لیکن اگر تم چاہو تو باندی واندی کا انتظام ہو سکتا ہے۔ مگر لڑکے نے سینے پہ ہاتھ باندھ کر بڑی تمکنت سے جواب دیا، میں کوئی ایسا ویسا آدمی نہیں، میرا کوئی مسلک ہے اور میں شہرت کا جویا ہوں، عورتوں کا کیا، ہر جگہ کوڑیوں کے مول خرید لو۔ اسی وقت کسی بھولی ہوئی بات کی یاد آئی اور اس کی ساری اکڑ ہوا ہو گئی۔ اپنی فطری آواز میں وہ بولا، پھر یہ بھی تو ہے کہ ہماری باندیوں میں ایک سے ایک بڑھ کر بدصورت ہے، بفرض محال اگر میں چاہوں بھی تو ان میں سے کس پر دل آئے، البتہ لے دے کر سوتیلی اماں کی لونڈی ہے جو قدر غنیمت ہے۔ وانگ لنگ فوراً سمجھ گیا کہ یہ ناشپاتی کا ذکر ہے اور عجیب قسم کی آتش رقابت اس کے دل میں اب بھڑک اٹھی۔ ایک بیک اسے محسوس ہوا کہ وہ اور بھی بوڑھا ہو گیا ہو، بلغم سے جسم بھاری پڑ گیا اور بال سفید ہو گئے ہیں، لیکن سامنے ایک جوان رانا کھڑا ہے اور دم بھر کے لیے ان میں باپ بیٹے کا رشتہ نہ رہا، وہ 2 مرد تھے، ایک بوڑھا ایک جوان۔ باپ نے غصہ سے کہا، لونڈیوں پہ ہاتھ نہ ڈالنا، مجھے اپنے گھر میں نواب زادوں کی بد چلنی پسند نہیں، ہم دیہات کے ایماندار لوگ ہیں اور ہمارا رویہ شریفانہ ہے، اس قسم کی حرکتوں کے لیے یہاں جگہ نہیں۔ نوجوان اسے دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا، اس کی بھویں تنی کی تنی رہ گئیں۔ شانہ ہلا کر وہ بولا، آپ ہی نے یہ ذکر خیر چھیڑا تھا، اور پیٹھ پھیر کر وہ چلا گیا۔ وانگ لنگ کمرے میں تنہا رہ گیا اور تنہائی اسے کاٹنے لگی۔ وہ سوچنے لگا، ایسی کیا خدا کی مار ہے کہ مجھے سکون کا ایک لمحہ میسر نہیں۔ مختلف قسم کی شکایتیں اس کا دل چھلنی کرنے لگیں، لیکن جانے کیوں یہ غصہ سب سے زیادہ شدید تھا کہ اس کے بیٹے کو گھر کی ایک باندی پسند آ گئی تھی۔ باب 33۔ چھوٹے بیٹے نے اس نوجوان لونڈی ناشپاتی کے بارے میں جو کچھ کہا تھا اسے وانگ لنگ نہ بھول سکا۔ اس کی چلت پھرت پر وہ نظر رکھنے لگا اور غیر محسوس طور پر اس کا خیال اس کے دماغ میں رچ گیا، گو کہ اس کے آگے وہ حرف مدعا زبان پر نہ لایا، لیکن حجرے میں اسی کا وظیفہ پڑھنے لگا۔ اسی سال آغاز گرما کی ایک رات کو جب نسیم شب حرارت اور مہک کی چادروں میں لپٹ کر بیک وقت مرمری اور بوجھل ہو جاتی ہے، وہ تنے تنہا ہار سنگھار کے گلبار درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ پھولوں کی میٹھی مگر بھاری مہک مشام جاں کو معطر کر رہی تھی اور اس کا خون کسی شباب پرور کے خون کی طرح تیزی سے گردش کر رہا تھا۔ دن بھر لہو اسی شدت سے اس کی رگوں میں بہتا رہا تھا اور بارہا اس کا جی چاہا کہ صرف لنگوٹی باندھ کر کھیتوں میں نکل جائے اور خاک پاک کو پاؤں تلے اور ہوا کو جسم پر محسوس کرے۔ وہ یہ کر بھی گزرتا، لیکن اس خیال سے شرما کر رہ جاتا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ شہر میں اب اس کی گنتی کسانوں میں نہیں بلکہ امیروں اور زمینداروں میں ہوتی تھی، اس لیے وہ اضطراب کی حالت میں حویلی کا گشت لگاتا رہا، مگر اس ڈیوڑی کی طرف نہ گیا جہاں کمل سائے میں بیٹھی چلم پی رہی تھی، کیونکہ مردوں کی بیکلی اور اس کے اسباب کو وہ فوراً تاڑ سکتی تھی، اس لیے وہ اکیلے یہاں وہاں پھرتا رہا۔ نہ جھگرالو بہوؤں کی طرف گیا، نہ ان پوتے پوتیوں کی جانب جو اسے تسکین پہنچاتے تھے۔ خدا خدا کر کے یہ پہاڑ سا دن کٹ گیا، مگر پھر بھی خون اس کی رگوں میں تھرکتا ناچتا رہا۔ وہ نہ تو اس گلندام باندی کو بھول سکا اور نہ آڑی ابرو والے متین و دراز قد بیٹے کو۔ وہ سوچنے لگا کہ ان کی عمروں میں بھی تو سنجوگ ہے، لونڈا 18 سال کا ہوگا اور لونڈی کو ابھی میٹھا برس لگا ہوگا۔ اس خیال سے اسے سخت ندامت ہوئی کہ تھوڑے عرصے بعد اس کی عمر 70 کو پہنچ جائے گی، لیکن خون ہے کہ کسی طرح ٹھنڈا نہیں پڑتا۔ پھر اس نے سوچا، باندی اس لڑکے کو کیوں نہ دے دی جائے۔ جتنی بار وہ یہ جملہ دل میں دہراتا، ایک انی تھی کہ کلیجے میں چبھ جاتی۔ نہ اس کے بس میں یہ تھا کہ انی کو چبھنے سے روکے اور نہ یہ کہ اس کے درد سے بچ جائے، اور وہ دن تھا کہ تنہائی کی وجہ سے کسی طرح کٹتا ہی نہ تھا۔ رات آ گئی، پھر بھی وہ اکیلے اپنے دالان میں بیٹھا تھا۔
گھر بھر میں کوئی اس کا ہمدم و غمخوار نہ تھا، اور نسیم شب تھی کہ ہار سنگار کے پھولوں کی خوشبو میں بھیگی ہوئی تھی۔ پیڑ تلے اندھیرے میں بیٹھے بیٹھے وہ دیکھتا کیا ہے کہ ڈیوڑی کے دروازے سے کوئی گزر رہا ہے، اور یہ لو، وہ تو ناشپاتی ہے۔ ناشپاتی، اس نے پکارا، اور یہ پکار کیا ایک سرگوشی تھی۔ وہ یک بیک رک گئی اور غور سے سننے لگی۔ وانگلنگ نے پھر آواز دی، جو ذرا رندھی ہوئی تھی، ذرا ادھر تو آنا۔ اسے پہچان کر وہ جھجکتی ہوئی اس کے سامنے آئی۔ گو کہ تاریکی کی وجہ سے وہ اس کے خد و خال نہ دیکھ سکتا تھا، لیکن اسے محسوس تو کر سکتا تھا۔ اس کا دامن اپنے ہاتھ میں لے کر اس نے مسوسی ہوئی آواز میں کہا، بچی۔ اس سے زیادہ وہ کچھ نہ کہہ سکا۔ دل نے کہا کہ کیسی شرم کی بات ہے کہ تیرے پوتے پوتیوں کی عمر اس لونڈیا کے برابر ہے، اور تو یہ حرکت کر رہا ہے۔ دامن سہلانے کے سوا وہ اور کچھ نہ کہہ سکا۔ باندی پہلے تو منتظر رہی، پھر اس کے خون کی حدت سے متاثر ہو کر وہ ایک مرجھائی ہوئی کلی کی طرح زمین پر گر پڑی، بوڑھے کے پاؤں تھام لیے۔ وانگلنگ نے آہستہ سے کہا، بچی، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بہت بوڑھا۔ جب وہ بولی تو اندھیرے میں یہ محسوس ہوا کہ پھولوں کا کوئی پودا سانس لے رہا ہے۔ مجھے بوڑھے پسند ہیں کیونکہ وہ بڑے رحم دل ہوتے ہیں۔ وانگلنگ نے اس کی طرف ذرا جھک کر لجاجت سے کہا، تجھ جیسی ننھی منی کو تو ایک اونچا پورا جوان چاہیے، دل ہی دل میں، جیسے میرا بیٹا۔ زور سے اس نے یہ بات نہ کہی کہ کہیں باندی کے من میں یہ بات بیٹھ نہ جائے۔ یہ قیاس بھی اس کے لیے سہانے روح تھا، لیکن باندی بولی، جوان مرد نرم دل نہیں ہوتے، وہ تو بڑے خونخوار ہوتے ہیں۔ جب یہ بھولی بھالی آواز قدموں کی طرف سے اوپر لہرائی تو وانگلنگ محبت کے بھنور میں پھنس کر رہ گیا۔ کمال احتیاط سے اسے اٹھا کر وہ اپنے کمرے میں لے گیا۔ شب باشی کے بعد بڑھاپے کی اس محبت نے اسے اس قدر متحیر کیا کہ پہلے کسی جنسی تعلق نے نہ کیا تھا، کیونکہ ناشپاتی پر ہزار جان سے فدا ہونے کے باوجود اسے وہ اس طریقے سے آغوش شوق میں نہ لے سکا جس طرح پہلے اوروں کو لیا تھا۔ بڑی نزاکت سے اپنے بازوؤں میں اسے لے کر وہ اسے بھیجتا رہا، اور اپنے پلپلے پھس پھسے جسم کے مقابل اس کے سبک و سیمی شباب کو پا کر اسے تسکین ہوئی۔ دن کو اسے نگاہ بھر دیکھ کر یا اس کے اڑتے ہوئے دامن کو ہاتھوں سے چھو کر یا رات کو اسے پاس لٹا کر بھی اسے تسکین ہو جاتی تھی۔ بڑھاپے کی محبت پہ اسے سخت تعجب ہوا کہ اتنی جلدی اسے سکون و قرار مل جاتا ہے، اور باندی کی پوچھو تو اس میں آتش شوق کا نام نہ تھا۔ اپنے کو وہ اس انداز سے اس کے سپرد کر دیتی گویا وہ اس کا باپ ہو، اور وہ بھی اسے عورت نہیں بلکہ چھوٹی بچی گردانتا تھا۔ یہ راز کچھ عرصے تو سربستہ رہا، کیونکہ وانگلنگ نے زبان بھی نہ کھولی۔ پھر وہ اس حویلی کے سفید و سیاہ کا مالک تھا، کسی غیر سے کہنے سننے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ سب سے پہلے تیز نگاہ کوئل نے اس لونڈی کو پاؤ پھٹے وانگلنگ کی خوابگاہ سے نکلتے دیکھا۔ لڑکی کو پکڑ کر وہ خوب ہنسی اور اس کی شاہی کی سی آنکھیں چمک اٹھی۔ اوہو، بڑے میاں نے پھر وہی حرکت شروع کی۔ کوئل کی آواز سنتے ہی وانگلنگ اپنی قبا جلدی سے لپیٹ کر باہر آیا اور قدرے ہراس و قدرے تمکنت سے بولا، میں تو اسے کسی جوان کے سپرد کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے ایک بوڑھے کا انتخاب کیا۔ کوئل کی شریر آنکھیں جگمگانے لگی۔ جب بیگم کو اس واقعے کی اطلاع ہوگی تو بڑا لطف آئے گا۔ وانگلنگ دھیرے دھیرے کہنے لگا، مجھے خود خبر نہیں کہ یہ ہو کیا گیا۔ اپنے حرم میں کوئی اضافہ نہ چاہتا تھا، لیکن بیٹھے بیٹھا یہ حادثہ ہو گیا۔ جب کوئل نے دوبارہ کمل کی دھمکی دی تو وانگلنگ اس کے غصے سے گھبرایا۔ کوئل سے وہ منت کرنے لگا، ایسے طریقے سے کہو کہ معاملہ پٹ جائے اور وہ ناراض بھی نہ ہو، اس کے عوض میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا۔ کوئل نے سر ہلا کر اور مسکرا کر اس کا وعدہ کیا۔ وانگلنگ اپنے کمرے میں جا کر چپ چاپ بیٹھ گیا، اور کچھ دیر بعد کوئل نے آ کر کہا، پہلے تو یہ ذکر سن کر وہ بہت اچھلی کودی، مگر میں نے برجستہ اسے ان تحائف کی یاد دلائی جس کا انتظار وہ عرصے دراز سے کر رہی ہے۔ آپ نے جس بدیسی گھڑیال کا وعدہ کیا تھا، اس کے علاوہ وہ زمرد کی چوڑیاں اور انگوٹھی چاہتی ہے۔ اگر کوئی بھولی بھٹکی چیز رہ گئی تو وہ بھی آپ کو دینی ہوگی، اور باندی ناشپاتی کی جگہ کوئی لونڈی دینا تو لازمی ہے۔ ناشپاتی آئندہ ادھر کا رخ نہ کرے، اور آپ بھی برائے کرم چندے اس کے سامنے نہ جائیں، کیونکہ آپ کو دیکھتے ہی اسے متلی ہونے لگتی ہے۔ وانگلنگ نے خوشی خوشی یہ سب شرائط منظور کر لی۔
وہ جو مانگے گی ملے گا، اس معاملے میں میرا ہاتھ نہ رکے گا۔ کمل سے جلد ملاقات کا امکان نہ رہنے سے اسے اطمینان ہوا۔ یہ تو وہ جانتا ہی تھا کہ یہ تحائف ملتے ہی اس کا غصہ ٹھنڈا پڑ جائے گا، لیکن اپنے بیٹوں سے اسے اس محبت بازی کی ندامت تھی۔ بار بار وہ اپنے کو سمجھاتا، کیا میں اس گھر کا مالک نہیں ہوں؟ اور کیا اپنی زر خرید لونڈی سے لطف اندوز ہونے کا بھی حق مجھے نہیں ہے؟ تاہم وہ شرمندہ تھا، کیونکہ اب وہ دادا کہلانے لگا تھا۔ ساتھ ساتھ ہر شہوت پرست کی طرح اسے اپنے کیے کا گھمنڈ بھی تھا۔ اس کیفیت میں وہ اپنی اولاد کا انتظار کرنے لگا۔ تینوں بیٹے جدا جدا آئے۔ منجلا سب سے پہلے پہنچا۔ وہ کاشت، فصل اور گرمی کی بارش کے متعلق باتیں کرتا رہا، لیکن اب وانگلنگ پر بارش کی کمی یا زیادتی کوئی اثر نہ کرتی تھی، کیونکہ اگر اس سال کم آمدنی ہوئی تو پچھلے سال کی بچت موجود تھی۔ اس کی تجوریاں سونے روپے سے بھری ہوئی تھی، منڈی میں اس کا روپیہ لگا ہوا تھا، اور بڑی بڑی رقمیں سود پر دی گئی تھی، جن کا حساب اسی لڑکے کے سپرد تھا۔ پھر بھلا وانگلنگ بادلوں کا منہ کیوں تکے؟ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے لڑکا کن اکھیوں سے کمرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ وانگلنگ سمجھ گیا کہ وہ اس باندی کے آثار ڈھونڈ رہا ہے اور یہ قیاس لگا رہا ہے کہ ان افواہوں میں کچھ اصلیت ہے یا نہیں۔ اس لیے اس نے ناشپاتی کو، جو خوابگاہ میں چھپی ہوئی تھی، آواز دی، ننھی، میرے اور میرے بیٹے کے لیے چائے بنا لاؤ۔ جب وہ باہر نکلی تو اس کا پیلا مکھڑا سیب کی طرح سرخ ہو گیا تھا۔ سر جھکائے ہوئے اپنے چھوٹے چھوٹے پاؤں سے وہ مصروف خرام ہو گئی، اور مجلے بیٹے کی حیرت کا یہ حال ہوا کہ اسے اپنی آنکھوں پر اب یقین نہ آتا تھا۔ پھر بھی اس نے موضوع بحث کو نہ بدلا۔ زمین ایسی ہے ویسی ہے، فلاں پٹا اس سال بدل دیا جائے، کیونکہ پٹے دار افیون نوشی کے سوا کچھ نہیں کرتا، اور زمین افتادہ پڑی ہوئی ہے۔ جب وانگلنگ نے اس کے بچوں کی خیریت پوچھی تو وہ بولا کہ انہیں سوکھی کھانسی ہو گئی ہے، مگر اب موسم بہتر ہو گیا ہے، تردد کی کوئی بات نہیں۔ چائے پیتے ہوئے وہ اس قسم کی باتیں کرتے رہے۔ جب مجلے لڑکے کا تجسس دھیما پڑ گیا تو وہ چلا گیا، اور وانگلنگ کو ایک سے تو نجات ملی۔ دوپہر کے وقت بڑا لڑکا آیا۔ وہ اونچا، پورا اور بانکا ترچھا تھا، اور اپنے بڑے پن کا اسے احساس تھا۔ وانگلنگ اس کی آن بان سے کھٹکا اور ناشپاتی خانم کو بلانے کی جرت نہ کی۔ چپ چاپ حقہ پیتے ہوئے وہ سوچنے لگا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ لڑکا بڑے کرو فر لیکن ادب و احترام سے بیٹھ گیا اور باپ کی صحت و خیریت کا حال پوچھنے لگا۔ وانگلنگ نے خدا کا شکر بجا لانے کی رسم ادا کر کے جو اس کی طرف دیکھا تو اس کے سارے وسوسے دور ہو گئے، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس نوجوان کا خمیر کیسا ہے۔ بظاہر قوی ہیکل، لیکن شہر کی زندگی سے خائف اور اپنے ادنا خاندان کی وجہ سے شرمندہ۔ اب زمین کی وہ صحت مندی جو لا علمی میں بھی وانگلنگ میں موجود رہتی تھی ابھر آئی، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی اس لڑکے کی کوئی پرواہ اسے نہ رہی۔ اس کی تڑک بھڑک کا بھی وہ بڈھے پر کوئی اثر نہ رہا، اور اس نے بے دھڑک ہو کر اپنی آشنا کو بلایا، ننھی، بڑے بیٹے کے لیے بھی چائے بنانا۔ اس مرتبہ باندی پہ بے حسی اور بے حرکتی طاری تھی، اور اس کا چہرہ ناشپاتی کے پھول کی طرح سفید پڑ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں جھکی رہیں اور حکم کی تعمیل کر کے وہ فوراً باہر چلی گئی۔ جب تک وہ چائے انڈیلتی رہی دونوں مرد خاموش بیٹھے رہے، لیکن اس کے جاتے ہی جب دونوں نے پیالیاں اٹھائیں تو وانگلنگ نے غور سے بیٹے کے چہرے کو دیکھا۔ لڑکے کی آنکھوں سے پسندیدگی کا جذبہ صاف عیاں تھا، اور وہ رشک بھی چھپا ہوا تھا جو ایک مرد دوسرے مرد سے محسوس کرتا ہے۔ جب وہ چائے پی چکے تو لڑکے نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، مجھے تو اس بات پہ یقین نہیں آتا تھا۔ کیوں نہیں؟ اپنے گھر میں جو چاہوں کروں، وانگلنگ نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ لڑکے نے ایک لمبی سانس لی اور کچھ دیر کے بعد بولا، آپ رئیس ہیں اور خود مختار ہیں۔ ایک بار پھر اس نے سانس لی۔ شاید یہ سچ ہے کہ سب مرد ایک عورت سے تھک جاتے ہیں، اور کوئی دن ایسا بھی آتا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ رک گیا، لیکن اس کی نگاہ میں اس حسد کی جھلک باقی تھی جو ایک مرد بادل ناخواستہ دوسرے مرد کے خلاف رکھتا ہے۔ وانگلنگ یہ دیکھ کر دل میں خوب ہنسا، کیونکہ اسے ان صاحبزادے کی عیش پسندی کا علم تھا۔ وہ بنی ٹھنی شہرزاد بیوی بھی ہمیشہ اسے قابو میں نہ رکھ سکے گی، اور کبھی نہ کبھی یہ لگام توڑا کر بھاگ نکلے گا۔
بڑے بیٹے نے اس سے زیادہ کچھ نہ کہا، لیکن وہ اس انداز سے واپس گیا گویا اسے کوئی نئی بات سوجھی ہے۔ وانگ لنگ حقہ گڑگڑاتے ہوئے خوشی سے پھولا نہ سماتا تھا کہ بڑھاپے میں بھی اپنی خواہش کی تکمیل سے وہ باز نہ رہا۔ چھوٹا بیٹا رات کے اندھیرے میں آیا اور وہ بھی اکیلا تھا۔ اس وقت وانگ لنگ گول کمرے میں حقہ پینے بیٹھا تھا۔ میز پر لال موم بتی روشن تھی اور ناشپاتی سامنے خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ کبھی کبھی وہ وانگ لنگ کو طفلانہ انداز سے دیکھ لیتی تو یہ حضرت آپ اپنے پر مرحبا کہہ اٹھتے کہ میں نے بھی کیسا کمال کر دکھایا۔ اتنے میں تاریکی سے چھوٹا بیٹا ہویدا ہوا اور ایک بیگ پاس آ کھڑا ہوا، کیونکہ کسی نے اس کے پاؤں کی آہٹ تک نہ سنی تھی۔ وہ ایسے عجیب انداز سے کھڑا تھا کہ وانگ لنگ کو بلا ارادہ ایک چیتے کا خیال آیا جسے پہاڑی پر سے دیہاتی لوگ پکڑ لائے تھے۔ حالانکہ چیتا پابند تھا مگر وہ جست لگانے کے لیے سکڑا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ اس لڑکے کی آنکھیں بھی اسی طرح باپ کے چہرے پر گڑی ہوئی تھیں۔ اس کی وہ بھویں جو عمر کے لحاظ سے بہت کالی اور گھنی تھیں اب اس کی آنکھوں پر یوں سمٹ آئی تھی کہ ڈر لگتا تھا۔ یوں کھڑے کھڑے دبی ہوئی تھرتھرائی ہوئی آواز میں اس نے کہا، اب میں سپاہی بن کر رہوں گا، اب میں سپاہی بن کر رہوں گا۔ لڑکی کی طرف اس نے آنکھ بھی نہ اٹھائی تھی، صرف وانگ لنگ کو دیکھتا رہا اور جس نے اپنے بڑے بیٹوں کی بھی پرواہ نہ کی تھی اچانک اس سے خائف ہو گیا۔ حالانکہ بچپن سے لے کر اب تک اس کی طرف اس نے توجہ بھی نہ کی تھی۔ وانگ لنگ آئیں شائیں بکنے لگا۔ جب اس نے کچھ کہنے کے ارادے سے حقے کی نلی منہ سے ہٹائی تو اس کی گھگی بن گئی اور وہ اسے دیکھتے کا دیکھتا رہ گیا۔ ادھر لڑکے کی وہ رٹ جاری تھی، میں اب یہاں ہرگز نہ ٹھہروں گا، میں چلا جاؤں گا۔ یک بیک پلٹ کر اس نے پہلی مرتبہ لڑکی پر نگاہ ڈالی اور نظریں چار ہوتے ہی وہ شرمائی اور اپنے دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا لیا۔ تب نوجوان نے اپنی آنکھیں ہٹا لی اور یہ جا وہ جا کمرے سے نکل کر شب گرما کی سیاہی میں گھل مل گیا۔ وہ چلا گیا اور کمرے میں پھر سناٹا چھا گیا۔ دیر کے بعد وانگ لنگ باندی سے مخاطب ہوا۔ اس کی ساری اکڑ ہوا ہو گئی تھی۔ بڑی لجاجت اور افسردگی سے وہ بولا، جان من، مجھے اس امر کا احساس ہے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، بہت بوڑھا۔ لڑکی نے چہرے سے ہاتھ ہٹائے اور ایسے فرط شوق سے جو اس نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا کہا، جوان مرد بے رحم ہوتے ہیں، مجھے بوڑھے ہی پسند ہیں۔ جب صبح ہوئی تو وانگ لنگ کا چھوٹا بیٹا غائب ہو چکا تھا اور کوئی نہ جانتا تھا کہ وہ کہاں گیا۔ باقی آئندہ۔